रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। नावल है तिलिस्म इश्क, राइटर अनाबिया शाह। 2 सेकंड लास्ट एपिसोड है, 2 इसके एपिसोड बस एक ही रह गई है बस। इसके बाद हम न्यू नावल शुरू करेंगे यहीं पे, तो देखेंगे क्या होता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, थैंक यू। आर्यन के सच और उसकी मौत के बाद सब टूट से गए थे। नरगिस बेगम और नूरे भी बिल्कुल खामोश हो गए थे। नरगिस बेगम तो अब अपने कमरे से निकलती तक नहीं थी। बरक और हिफ्ज़ा ने वापस अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मशाम और वजदान की बस एक बहस जारी थी कि वो कब अलग होंगे। मशाम जाना चाहती थी और वजदान भेजना नहीं चाहता था। सहर और मुस्तजाब में भी कुछ नहीं बदला था, लेकिन आज सहर कुछ बदलना चाहती थी। 10 मिनट से मुस्तजाब के कमरे के दरवाजे पर खड़ी अंदर जाने की हिम्मत खुद में जमा कर रही थी। चंद मिनट बाद एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा नॉक किया। जवाब न दे। दरवाज़ा दोबारा नॉक किया। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। वो मायूस होकर जाने लगी थी। वो मुड़ती इससे पहले मुस्तजाब ने दरवाज़ा खोला। वो समझा था अम्मा होगी, लेकिन सामने सहर को देखकर हवास खोने लगा था। दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी और अजीब अजीब से वसवसे जहन में गर्दिश करने लगे थे। क्या हुआ है, क्या हुआ है? मुस्तजाब कांपते लहजे में बोला। इसका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मुझे बात करनी थी आपसे। वो सर झुकाकर गोया हुई। क्या बात करनी थी? वो दरवाजे पर अड़कर खड़ा था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? इसको देखते हुए थोड़ा सा झिझक कर बोली। नहीं, तुम फजूल बात करोगी, यहीं से करो। अगर गलत लगी तो दरवाज़ा बंद कर दूँगा। वो बिल्कुल रूठे अंदाज में बोला था। ये क्या बात हुई? मेरी बात तो सुन लें पहले। वो इसके रद्द अमल पर झंझलाई थी। मेरा दिल नहीं है आज, कुछ गलत होने के अंदेशे दे रहा है, इसलिए जो भी बात है यहीं कर लो, वरना मर्ज़ी है तुम जा भी सकती हो। आप मेरी बात सुन लें, मैं कोई गलत बात नहीं करूँगी। वो सर झुकाकर आहिस्ता आवाज़ में बोली। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वैसे भी अलग होने का जो खन्नास तुम्हारे इस छोटे दिमाग में घुसा हुआ है ना, वो मेरी जान लेकर ही रहेगा। आप कितना बुरा है ना, आप बिना मेरी बात सुने ऐसे कैसे सोच सकते हैं? ऐसे बातें मुस्तजाब, मैं ये बोलने आई थी कि मैं आपसे रुखसती के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। वो नाक के नथिये फुलाकर बोली थी। मुस्तजाब को इसकी बात से 440 वॉट का झटका लगा था। वो एक झटके से इसकी कलाई पकड़कर रोक गया था। कहाँ तुमने? अभी वो बेयकीन सा हो गया, बेयकीन सा बोला था। और क्यों बताऊं मैं आपको, मुझे से ही सब उलझते हैं। मेरी बात सुनता कोई नहीं है। हाँ तो अब सुन रहा हूँ ना। ना बोलो, क्या बात है? मैं क्यों बताऊँ? वो नाराज़ अंदाज में बोली। सर प्लीज़, मेरी हार्ट बीट देखो बहुत तेज़ चल रही है। ये ना हो दिल रुक जाए। प्लीज़ बताओ अभी तुमने क्या कहा? सहर ने संजीदगी से इसका चेहरा देखा और सर झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली। मुझे आपके साथ आगे की ज़िंदगी गुजारनी है। मैं तैयार हूँ। मैं कोई अलहदगी नहीं चाहती हूँ। मुस्तजाब की धड़कनों की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी। सहर, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? किसी खदशे के तहत बोला था। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मुस्कुरा कर एतमाद से बोली। मुस्तजाब ने सुकून से आंखें मूंदी और फ़र्त जज्बात से इसको गले लगाया था। सहर की धड़कनें अब बड़ी थीं। जिस्म साकित हो गया था। वो शर्म से चेहरा और गर्दन सुर्ख हो गई थी। मुस्तजाब को कोई आ जाएगा, वो दिल की धड़कनें संभालते हुए बोली। सहर, एक बार फिर बोलना, तुम राज़ी हो? वो खुमार ज़दा आवाज़ में इसको सीने से लगाए बोला था। मुस्तजाब प्लीज़ ना, कोई आ जाएगा, सिर्फ़ एक दफ़ा प्लीज़। सहर, वो इससे मिन्नत करने वाले अंदाज में बोला था। सहर ने बेबस निगाह से इधर उधर देखा और बोली। मुस्तजाब, मैं राज़ी हूँ आपसे शादी के लिए, आपके साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारने के लिए। प्लीज़ अब छोड़ दें, कोई आ जाएगा। वो इस आराम से अलग हुआ और एक अकीदत भरा बोसा इसके माथे पर दिया था। तुम पहली लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगा। सहर, तुम नहीं जानती हो मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारे इस फैसले से मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। सहर इसकी बात से सरशार सी मुस्कुराई थी। मगर मुझे आप पर यकीन है मुस्तजाब, आप मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। तो फिर तुमने फ़ैसला कर लिया है? वो माथे पर बल डाले इसको घूरते हुए बोला, जो अपने आप में मगन बैग में कपड़े डाल रही थी। मशाम ने एक नज़र इसको देखा और वापस अपने काम की तरफ मतवज्जे हो गई। मशाम, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से बोला था। मशाम ने एक संजीदा निगाह इस पर डाली। एक ही ये चीज़ का मैं बार बार जवाब नहीं देती। मिस्टर शाह, थोड़ा मैच्योर बने। मेरा और आपका कोई फ्यूचर नहीं है। मैं आज़ाद ख्याल और अपना दिमाग रखने वाली लड़की हूँ। मेरी और आपकी कभी नहीं बन सकती है। तो फिर मज़ीद इस बात पर बहस नहीं की जाए तो अच्छा है। वो हतमी संजीदा आवाज़ में बोली थी। तो मोहब्बत क्या सोच कर की जाती है? वो बेबसी से बोला था। मैं नहीं जानती मिस्टर शाह
کیونکہ میں نے کبھی نہیں کی ہے، مجھے اس چیز کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، مشام تم غلط کر رہی ہو، کسی کی محبت کو روند رہی ہو، تم نہیں جانتی تم کتنا بڑا گناہ کر رہی ہو، تم ناجائز طلاق لے رہی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے صرف اتنا یاد ہے مسٹر شاہ کہ آپ کے اور میرے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، کیس سالو ہوتے ہی آپ مجھے طلاق دے دیں گے، تو پھر آپ اپنی بات سے کیوں مکر رہے ہیں؟ میں نے تو ایسا کسی کانٹریکٹ پر سائن نہیں کیا تھا، تو آپ کس کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہیں؟ مس مشام وجدان شاہ وہ مزے لیتے ہوئے بولا، مسٹر شاہ یہ غلط ہے، میں نے سنا ہے مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، تو آپ کیوں مرد کی زبان خراب کرنا چاہتے ہیں؟ مشام پلیز ایک دفعہ تو دے سکتے ہیں نا ہمیں اپنے رشتے کو موقع۔ کیا ملے گا مجھے؟ آپ کا تو ویسے بھی نورے کا نصیب ہے، آپ میرے نہیں ہیں مسٹر شاہ۔ مجھے نہیں پسند اپنی چیزیں سوائے حفظہ کے کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ میں اگر آپ کا ساتھ قبول کرتی ہوں تو میں آپ کو شیئر نہیں کروں گی۔ مشام خدا کی قسم دادا کسی صورت اب میری اور نورے کی شادی نہیں کریں گے۔ سمجھنے کی کوشش کرو، آریان کی اس حرکت کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن وہ آپ سے محبت کرتی ہے۔ اس نے ایک اور پہلو رکھا، لیکن میں تمہیں سے کرتا ہوں مشام پلیز۔ ہم شاہ کبھی اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے، اور طلاق اللہ کے نزدیک بھی بہت برا عمل ہے یار، اور اس عمل سے سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ تم کیوں چاہتی ہو؟ میں بس ابھی اور اپنی بات پر مکمل کرتی، گیٹ ناک ہوا تھا، دونوں کی توجہ دروازے پر گئی۔ ہم آ جائیں، وجدان نے روبدار آواز میں کہا تھا۔ اجازت ملتے ہی ایک ملازمہ اندر آئی اور سر جھکا کر بولی، بی بی جی سردار آپ دونوں کو بڑے صاحب بڑے کمرے میں بلا رہے ہیں، آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ وجدان سنجیدگی سے بولا۔ وجدان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور بڑے بڑے قدم لیتے ہوئے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ فائل آپ جا کر زبیر کو دے دو، باقی کا کام ان کا ہے، اور اس کافی بھی بھیج دیں مجھے۔ وہ مس لیلا کی طرف فائل بڑھاتے ہوئے بولا تھا، یس سر، کوئی اور کام نہیں مس لیلا، اب آپ جائیں اور جلدی سے ایک کافی بھیج دیں بس۔ وہ واپس اپنی فائل پر جھکتا ایک بے ارادہ سی نظر صوفے کی طرف پڑی۔ حفظہ صوفے پر بیٹھی اس کو دیکھنے میں بڑی مگن سی تھی، ارد گرد کو بھلائے اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ خود اپنی فیلنگ سے انجان تھی۔ ان 2 ہفتوں میں برق نے جس طریقے سے اس کا خیال رکھا تھا، اس کا دل اس کو دیکھ کر بے اختیار دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جب اس کو دیکھتا تو الگ ہی شرم آتی، لیکن اس کو برق کو دیکھنا اچھا لگتا تھا، اور آج تو وہ کچھ زیادہ ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ گرے پینٹ کوٹ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ بھی اسی کی طرف دیکھنے لگا۔ حفظہ اتنا زیادہ مگن انداز میں دیکھ رہی تھی، اس کو یہ بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ بھی اسی کو دیکھ رہا ہے۔ برق منہ نیچے کر کے دل کھول کر مسکرایا، مس حفظہ، اگر اب میرا چہرے کا پوسٹ مارٹم کر لیا ہو تو وہ فائل ذرا مجھے دے دیں جس پر آپ کام کر رہی ہیں۔ وہ اپنا گلا کھنگار کر اس کو ہوش کی دنیا میں لایا۔ وہ اس کی آواز سے ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹی، بالکل گھٹنوں کے سہارے تھی۔ وہ چونکی اتنی بری طرح سے کہ ایک دم دھڑم کر کے نیچے گری تھی۔ برق نے اپنی ہنسی چھپائی، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے مجھے گرا دیا۔ وہ اپنی کمر تھامتے ہوئے بولی، میں نے کب گرایا؟ میرے اور تمہارے بیچ میں تو بہت فاصلہ ہے، میں کیسے گرا سکتا ہوں؟ اور جانم کبھی تمہیں گرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ واہ یار، نام بڑا پیارا ہے جانم، میں بھی بولوں گی، دیکھ لو کہیں تمہاری انا پر آئے گا۔ اچھا زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ایک بات بتاؤ۔ وہ اس کے قریب آ کر رازدانہ انداز میں بولی۔ وہ بھی اسی کی طرح آگے کو جھکا تھا۔ یار میں نے کب سے سوچ رہی تھی کہ اب سوچا ہے کہ تن سے پوچھ لوں کہ یہ جو مس لیلا ہے اس نے تم سے پوچھ لوں کہ یہ جو مس لیلا ہے نا، اس نے کیا تمہیں پہلے ڈیٹ کیا ہے؟ وہ اس کی اتنی بیہودہ بات پر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پیچھے ہوا۔ اللہ اللہ، کیا چیز ہو یار تم! وہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولا، میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں بڑی زبردست قسم کی لڑکی ہوں، جس کے پاس ہر چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی، اچھا یہ انفارمیشن کہاں سے ملی؟ ذرا مس حفظہ ہمیں بتانا پسند کریں گی؟ ارے تم نے دیکھا نہیں کیسے تمہیں دیکھ کر اسمائل پاس کرتی ہے، کتنے میٹھے انداز میں بولتی ہے۔ سر کوئی کام؟ وہ اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنسا۔ ارے پاگل، تو وہ میری اسسٹنٹ ہے نا، اس لیے ایسے بات کرتی ہے۔ اسسٹنٹ تو میں بھی ہوں، میں تو نہیں کرتی ایسے بات۔ ارے تم تو بیوی بھی ہو نا، تو اس لیے۔ ویسے بھی میڈم تم تو اپنی بات چھوڑ ہی دو نا، یہ ساری زندگی میرا خواب ہی رہے گا کہ تم مجھے دیکھ کر اسمائل پاس کرو، مجھ سے پیار سے بات کرو۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا۔ حفصہ اس کے انداز پر کھلکھلائی، ارے تم ہنس رہی ہو، میں سچ بول رہا ہوں، میری بڑی خواہش ہے کہ جب میں گھر آؤں تم میرے لیے تیار ہو کر بیٹھو، اور جیسے ہی میں کمرے میں قدم رکھوں تم بولو، سرتاج آئیں آپ کا انتظار تھا، میں کب سے آپ کی راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھی تھی۔ پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ، ہم دونوں کپل ڈانس کریں، کینڈل لائٹ ڈنر کریں۔
وہ بنا رکے اس کی باتوں پر کہکا لگا کر ہنس رہی تھی اور برق اس کو ایسے ہنستے دیکھ کر خود بھی دل سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے ایک وقت بعد اس کو ایسے ہنستے دیکھا تھا، وہ دل سے خوش تھا اس کی خوشی میں۔ برق سائیں، ہم دل ہار بیٹھے ہیں آپ کی اتنی زیادہ خوش فہمی پر۔ وہ ہنسنے کے درمیان بولی، جاؤ جاؤ، اگر تم نہیں کرو گی میری اتنی سی خواہش پوری تو میری جو دوسری بیوی ہوگی نا، کم سے کم وہ تو ایسا کرے گی، مجھے یقین ہے اس پر۔ میں نے گنجا کر دینا ہے تمہاری اس دوسری بیوی کو۔ وہ ناک کے نتھے پھلا کر بولی، تو مطلب تم کرو گی میرے لیے ایسا؟ ویسے نہ برق سائیں، میں سوچ رہی ہوں کہ کرتی ہوں میں ایسا، بڑا مزہ آئے گا۔ کوئی نیا ایڈونچر بھی نہیں کیا میں نے اتنے دن سے، اور ویسے بھی پتہ نہیں کیوں تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو۔ وہ دل کی بات ایک دم زبان پر لے آئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ برق ایک دم کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ایک دم اپنی بات پر گڑبڑائی، کیونکہ کچھ نہیں تم نے کچھ بولا تھا، میں نے سنا تھا سچی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تھا، ارے ارے ہاتھی گھوڑے پر سوار بیٹھ جاؤ، میں بول رہی ہوں میں ابھی گھر جاتی ہوں، ساری چیزوں سے تیار کرتی ہوں، تمہارے لیے رات کو ایک زبردست سرپرائز ہوگا۔ وہ چہکتے ہوئے بولی، لیکن دیکھو حفظہ، میری خوشی غارت مت کرنا، اگر دیکھو کوئی پرینک وغیرہ کرنے کا ارادہ ہے تو یار نہ کرو، چپ کر جاؤ آدم بیزار، تم بس دیکھتے جاؤ میں کرتی کیا ہوں۔ وہ رات کے بارے میں سوچتے ہوئے بولی، دادا آپ نے ہمیں بلایا؟ وجدان بڑے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، جہاں نگینہ بیگم، نہید بیگم، مکرم شاہ اور شرجیل شاہ موجود تھے، اور سربراہی صوفے پر صغیر شاہ اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ براجمان تھے۔ ان کے پیچھے ہی مشام بھی اندر داخل ہوئی اور اپنے انداز میں سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ تم دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے ہم، صغیر شاہ اپنی بھاری روبدار آواز میں بولے۔ مشام نے ایک نظر نگینہ بیگم کو دیکھا جو آج بالکل خاموش تھی، کوئی نفرت کی جھلک ان کے چہرے پر نہیں تھی۔ جی کہیں، کیا بات ہے؟ وہ دادا وجدان ان کی دائیں طرف والے صوفے پر بیٹھے ہوئے بولے تھے، میں ان چاروں کو تو پہلے سے آگاہ کر چکا ہوں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ہم تمہیں بھی بتانا چاہتے ہیں، ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ کیسا فیصلہ دادا؟ ہم سحر اور مستجاب کی رخصتی، برق اور حفظہ کا ولیمہ اور تمہارا دھوم دھام سے ایک زبردست شان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تم ایک سردار اور تمہارا نکاح پوری شان سے ہوگا، پورا گاؤں اس نکاح میں شامل ہوگا۔ اس کی بات سن کر مشام کا چہرہ تاریک ہوا، چہرہ ایک دم مرجھایا، دل کی رفتار تیز ہوئی، آنکھوں میں نمی بھی جمع ہونے لگی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دادا لیکن میرا نکاح، وجدان بے یقین سا بولا۔ اس کو ایک بھرم تھا کہ اب وہ کبھی بھی اس کا رشتہ نورے سے نہیں کریں گے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے مشام اور وجدان کے چہرے کو دیکھ کر کہا، ہاں تمہارا نکاح، کیوں کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ وجدان کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن آواز ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ ہاتھ سے جاتا جا رہا ہے، وہ ایک دم خالی ہو گیا۔ دل کی رفتار اس وقت بہت سست ہو گئی تھی۔ آج ایک گاؤں کا سردار، ایک خوبصورت مرد، ایک ایسا انسان جو کسی کی نہ سننے والا، اپنا آخری فیصلہ کرنے والا، ایک عظیم انسان، ایک اچھا بھائی، ایک ماں کا لاڈلا، دادا کی جان اور اپنی محبت ہارنے جا رہا تھا۔ اور ہاں مشام، آپ نے رات کو ہم سے کوئی بات کرنی تھی۔ جی کہیے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے ہمتن گوش ہیں۔ مشام نے سب کی جانب دیکھا، سب وجدان کو ہی دیکھ رہے تھے، اور گہری سانس لی، چہرہ پرسکون کیا اور ہاتھ مٹھی کی صورت میں بند کیے۔ جی مجھے آپ سے اور آپ کے گھر کے سارے ہی لوگوں سے بات کرنی تھی۔ وہ اپنے وہی سنجیدہ انداز میں سب سے مخاطب ہوئی۔ سب نے نگاہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ مسٹر صغیر شاہ، بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ لوگ ایک روگ دل سے لگانے کی بجائے سب پسے پشت ڈال کر زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے بھی یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ، ہمیں آپ سے یہی امید تھی۔ آپ بہت اچھی اور ایک قابل سمجھدار لڑکی ہیں، ہمیں فکر ہے آپ ہمارے گاؤں کی ہیں اور اتنی قابل اور عقل دانائی والی ہیں۔ بہت شکریہ اس تعریف کے لیے مسٹر صغیر شاہ، لیکن اب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میرا ساتھ آپ سب کے ساتھ یہیں تک تھا۔ میری دعا ہے شاد خاندان کی خوشیوں کو اب کسی کی نظر نہ لگے۔ اس کی بات سن کر وجدان نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ وہ یہ سب باتیں جس صبر سے برداشت کر رہا تھا، اس وقت یہ چیز وہ جانتا تھا یہ اس کا اللہ۔ ایک بات بتائیں آپ، وہ اسپٹ انداز میں بولے۔ کیا بات بتائیں ہم؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی اپنے دادا سسر کا نام لیتے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس سے مخاطب ہوئے۔ وجدان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں تقریباً ایک ساتھ ہی بولے تھے۔ وہ معنی خیزی سے دونوں کے چہروں کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے بولے، اس بات کا مطلب بھی ہم آپ کو سمجھائیں؟ سب کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ میں سمجھی نہیں کچھ، وہ تھوڑا پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو ساری بات سمجھاتے ہیں۔ مشام، آپ یہاں کی بہو ہیں، ہمارے یہاں طلاق نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں
کہ آپ کے لیے یہ چیज़ تھوڑی عجیب ہوگی۔ پہلے ونی بولتے تھے، اب بہو بول رہے ہیں، لیکن اس چیز اور اس لفظ پر ہم اور ہمارا خاندان شرمندہ ہے۔ مشام بے یقینی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے الفاظ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی خواب ہوں۔ ہم نہیں جانتے مشام آپ کون ہیں، ہمارا آپ سے کیا رشتہ ہے، ہم کبھی چاہ کر بھی آپ کو تکلیف نہیں دے پاتے تھے۔ ہمیں اپنی بیٹی سے بڑھ کر آپ عزیز ہیں۔ آپ وہ ہیں جس نے ہمیں ایک اندھیرے سے نکالا، ایک بے گناہ کو سزا دینے سے بچایا ہے۔ آپ کی بدولت ہمیں یہ سمجھ آیا ہے کہ جو غلطی کرتا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے، نہ کہ اس کو جس نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو، پھر بھی اس کی سزا کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔ اور یہاں ہم ان معصوم لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم نے ونی کی بھیٹ چڑھایا ہے، جن کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اس چیز کے لیے ہم دل سے شرمندہ ہیں۔ وہ بول کر چند پل خاموش ہوئے تھے۔ مشام ان کے چہرے کی طرف جانب دیکھ رہی تھی جہاں سوائے دکھ کے اس کو کچھ نہیں ملا تھا۔ صغیر شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، بہت چھوٹی درخواست ہے آپ سے، کیا آپ ہمارے وجدان کے ساتھ ساری زندگی گزارنا پسند کریں گی؟ کیا آپ اس گھر کے بڑے پوتے کی بیوی بننا پسند کریں گی؟ مشام نے ایک نظر وجدان کو دیکھا جو ایک آس سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی نگینہ آنٹی ناراض ہوں، ان کا وجدان پر پورا حق ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتی، وہ نورے کو چاہتی ہیں۔ میں کسی ماں کو ناراض کر کے ان کے بیٹے کے ساتھ ساری زندگی خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ وہ نیچے دیکھ کر سپٹ انداز میں بولی۔ صغیر شاہ نے نگینہ بیگم کی جانب دیکھا جو شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ نگینہ بہو تو کیا فیصلہ ہے آپ کا نورے یا مشام؟ انہوں نے ایک نظر وجدان کو دیکھا جو اپنی ماں ہی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نورے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا اس کے بعد کوئی بات نہیں بچتی ہے۔ میرا فیصلہ بھی یہی ہے، مشام ہمارے خاندان کی سردار بیوی بنے۔ مجھے اس بچی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں اب خود چاہتی ہوں یہی ہمارے گھر کی بہو رہے۔ تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے سردار بیوی بننے میں؟ صغیر شاہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے تھے۔ ویل مسٹر صغیر شاہ، اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ ہم سردار بیوی بنیں گے کہ نہیں۔ خبردار لڑکی جو اپنے دادا سسر کا نام لیا تو ہم آپ کو سخت سزا دیں گے۔ مشام ان کے انداز پر کھلکھلائی تھی۔ گستاخ لڑکی، آپ ہم پر ہنس رہی ہیں؟ بس اتنا بتائیں کہ ہمارے پوتے کا ساتھ آپ کو قبول ہے؟ کیا جواب دینا ہے مسٹر وجدان شاہ؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ جو تمہیں ٹھیک لگے، کوئی زبردستی نہیں ہوگی تمہارے ساتھ۔ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ ایسی بات ہے جی، تو پھر ایک کام کرتے ہیں، ہم انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اس کو چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ وجدان نے خونخوار نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرائی اور خوش نما لہجے میں بولی، ہم آپ کے پوتے کا ساتھ منظور ہے۔ ہم اپنی ساری زندگی سردار وجدان شاہ کے نام کرتے ہیں۔ اس نے وجدان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ، وہ زیر لب بولا اور سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ جاری ہے۔